نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج اس مبارک اجتماع میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، اذکر اللہ۔ یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کسی کام کے لازم کرنے کے لیے، وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، ساتھ ہی فرمایا اذکر اللہ کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ صرف ذکر ہی نہیں فرمایا، پھر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ والذی یصلی علیکم، پھر وہ ذات تم پر رحمت بھیجے گی۔ صرف اللہ ہی نہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی۔ اگر یہ کام تم کرو گے کہ اللہ کا ذکر کرو گے کثرت سے، صبح و شام اس کی تسبیح اور تحمید میں لگو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجیں گے اور اس کے فرشتے بھی، اور تمہیں تاریکیوں سے، گناہوں کی ظلمت سے نکال کر نور کے اجالے میں، روشنی میں لے جائیں گے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کام کیوں کرو؟ تاکہ تمہیں وہ گناہوں سے نکال کر نور کی طرف، نیکیوں کی طرف لے جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ کی ذات ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی رحیم ہے، مہربان ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں کہا کثیرہ، نماز پڑھو بہت زیادہ، یہ نہیں کہا۔ روزے کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ روزے رکھو۔ حج کا حکم دیا، یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ حج کرو۔ لیکن ذکر کے لیے یہ فرمایا اذکر اللہ کثیرا، اور یہ صرف ایک جگہ نہیں فرمایا، ایک جگہ نہیں فرمایا۔ آپ 10واں پارہ کھولیں، دوسرا رکوع 10ویں پارے کا دوسرا رکوع،
या अय्युहल्लदीना आमनु इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम। किस मौके पर कह रहे हैं कि जब मुसलमान ईमान वाले काफरों के साथ लड़ने के लिए आमने सामने हो जाएं। या अय्युहल्लदीना आमनु इज़ा लक़ीतुम फ़िअ फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरा, तो उस वक़्त तुम अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा करो। अब ख्याल आता है कि भाई लड़ने के वक़्त जिक्र का क्या मौका, लड़ने के वक़्त जिक्र का क्या मौका, और फिर उस वक़्त अगर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो क्या होगा। फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस कसरत से जिक्र करने की वजह से अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा देंगे। और फिर आगे फरमाया इस कसरत जिक्र से अल्लाह तुम्हारे दिलों को मजबूत कर देंगे, तुम्हारे कदम जमा देंगे, फरिश्ते तुम्हारी मदद को उतर आएंगे। इस मौके पर जब लड़ने के लिए फरमाया कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, तो इसलिए कि काफिर इस मौके पर अपने बुतों का नाम लिया करते थे, अपने झूठे इलाहों का नाम लिया करते थे, उनसे मदद मांगा करते थे। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। हमारे यहां मुसलमान जब अफवाज हमला करते हैं तो कहते हैं नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। ये नाराए तकबीर ये सुन्नत है, सहाबा कराम ने ये नारा लगाया। और अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा पेशगोई फरमाई, फरमाया मेरे बाद आप में एक जमात ऐसी आएगी कि अल्लाह ताला उनके नारे की बरकत से उन्हें फतह नसीब फरमा दे। और ऐसा हुआ। अच्छा, जो काफिर हैं वो इस मौके पर अपने बुतों का नाम लेते हैं। और अहादीस में जंगे उहद के मौके पर अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला जो बाद में ईमान ले आए थे, उस वक़्त तक अभी ईमान नहीं लाए थे, जंगे उहद की कमान वो कर रहे थे। उस मौके पर जब जंग ख़त्म हुई, आप सल्लम ज़ख्मी हैं, सहाबा कराम शहीद हो गए, तो उस मौके पर अबू सुफियान ने अपने बुतों का नाम लेकर नारा लगाया कि आज हमारे बुलंद हो गए, आज उनका नाम बुलंद हो गया, वो ऊंचे हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को इरशाद फरमाया, तुम इसके मुकाबले में कहो अल्लाह अजल व आज़म, अल्लाह बुलंद हैं और अल्लाह ज़्यादा बुजुर्गी वाले हैं। फिर अबू सुफियान ने कहा कि हमारे मददगार हमारे बुत हैं, तुम्हारे मददगार कोई नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारे मौला हैं, तुम्हारे मौला नहीं है। आजकल मैं समझाने के लिए एक बात अर्ज करता हूं कि बाज लोग नारे लगाते हैं, नाराए हैदरी या अली। इसका मतलब है कि हम उससे मदद मांग रहे हैं, जैसे हम नाराए तकबीर कह के अल्लाह अकबर कहते हैं, या नाराए गौसुल आजम, इस तरह। तो मैं बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई। मैं जो असल बात समझाना चाहता हूं वो ये कि इस मौके पर जब लड़ाई का मौका है, इस मौके पर भी अल्लाह ईमान वालों को कसरत से जिक्र का हुक्म दे रहे हैं, कसरत से। और यहां भी अल्लाह पाक एक जगह नहीं, कई जगह कुरान पाक में अल्लाह कसरत से जिक्र का हुक्म दे रहे हैं, कसरत से जिक्र करो। देखो भाई, मैं एक बात कहता हूं, कपड़ा दो तरह का होता है। बाज कपड़े बहुत गंदे होते हैं, जैसे मैकेनिक लोग हैं,
जिनका हर वक्त गाड़ियों का काम है, दाग धब्बे कितने होते हैं, हर वक्त एक हाथ भी गंदे, कपड़े भी गंदे। तो सच बताओ कि ऐसे गंदे कपड़े हल्का सा मशीन में डाल देंगे तो धुल जाएंगे? नहीं। आम नॉर्मल कपड़े अगर आप मशीन में डालते हैं 10 मिनट, तो 10 मिनट में वो साफ हो जाते हैं। तो इन कपड़ों को आप आधा घंटा डालेंगे। जब आधा घंटा डालेंगे फिर इसके दाग धब्बे और मैल दूर होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिक्र की खासियत यह है कि अल्लाह का जिक्र दिल के मैल को दूर करता है, दिल के मैल को दूर करता है। अब अल्लाह ताला तो हमारी फितरत से वाकिफ हैं। हम सुबह से शाम तक मार्केट में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो हमारी जबान से क्या निकल रहा है, हमारी आंख से क्या जा रहा है अंदर, हमारे कान से अंदर क्या जा रहा है, यकीनन इसके असरात होते हैं। और इसके असरात की वजह से इंसान का दिल मैला होता है, आंखें, जबान, कान। तो अब इस मैल को दूर करने के लिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, उज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो, थोड़ा नहीं, थोड़े से काम नहीं बनेगा, कसरत से। मैं इसकी एक मिसाल और देता हूं। आप अपने कंप्यूटर में जो फीड करेंगे, जब कंप्यूटर खोलेंगे तो वही निकलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें नातें फीड करें, बयान फीड करें और जब खोलें तो गाना हो, ऐसा नहीं है। जो खोलेंगे वही सामने आएगा। सुबह से शाम तक हम अपने दिमाग के कंप्यूटर में, आंख के कंप्यूटर में, कान के कंप्यूटर में, जबान के कंप्यूटर में जो कुछ कहेंगे अंदर में वही फीड होगा। और मेरे प्यारो, यही वजह है कि नमाज में हमारा ध्यान नहीं लगता। यही वजह है कि नमाज में हमारा ध्यान नहीं लगता, तिलावत में हमारा ध्यान नहीं लगता, दुआ में हमारा ध्यान नहीं लगता। सच बताता हूं कि हम दुआ कर रहे होते हैं और दिमाग कहीं चल रहा होता है। क्यों? इसलिए कि हम ज्यादा वक्त अपने दिमाग में, अपने दिल में कुछ और फीड कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं उज़्कुरुल्लाह कसीरा, तुम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अब सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसरत से क्या मुराद है? कितना करें तो कसरत से होगा? आपने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह का जिक्र इतना करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें, लोग तुम्हें दीवाना कहें। अच्छा, देखो भाई, जिक्र करने के लिए जिक्र के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप सुबह से रात तक के जो मुख्तलिफ मवाक़े हैं, उन मवाक़ों की वो दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करें। यह अल्लाह का जिक्र है। मसलन आप सोकर उठे तो जो आपने दुआ तालीम फरमाई वो पढ़ें, जितनी दुआएं तालीम वो पढ़ें, जो तिलावत आपने बतलाई वो करें। वॉशरूम में जाएं, दो दुआएं आपने बतलाई वो कर मांगे। बाहर निकलें, जो दुआएं आपने बतलाई वो मांगे। और इसी तरह आप दस्तरखान पर बैठे, जो दुआएं आपने बतलाई वो मांगे। घर से निकले, जो दुआएं आपने बताई वो मांगी।
صبح فجر کے لیے نماز کے لیے جب مسجد میں آ رہے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وفی شعری نورا وفی دمی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلتے مسجد تک راستے میں یہ دعا پڑھتے، یہ دعا مانگے۔ جب مسجد میں آئیں جو دعا حضور نے ارشاد فرمائی وہ مانگے، مسجد سے نکلے جو دعا حضور نے فرمائی وہ مانگے، سورج نکلے جو حضور نے دعا مانگی بتائی وہ مانگے، اشراق کا وقت ہو گیا اشراق پڑھیں، چاشت کا وقت ہو گیا چاشت پڑھیں، کپڑے اتارے اور پہنے جو دعا حضور نے بتلائی وہ مانگے۔ تو گویا آپ کا یہ دعائیں مانگنا گویا مستقل ذکر ہو گیا۔ ایک تو یہ علماء نے لکھا، اور دوسرا حضور علیہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ دین تو بہت وسیع ہے، مجھے کوئی مختصر سی بات بتلائیں، مختصر سی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مختصر سی بات پوچھتے ہو تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر نکلے۔ دیکھو بھائی، جو ہماری زبان بولنے کی عادت بنا لے گی اللہ موت کے وقت بھی وہ چیز جاری فرما دیں گے، جاری فرما دیں گے۔ بعض لوگ ہیں، اب دیکھیں مشغلہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ سارا دن گاڑی پہ بس پہ چل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے صدر صدر صدر، ٹاور 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 ٹاور۔ اب سوتے میں بھی آپ اس کے گھر والوں سے پوچھیں، سوتے میں بھی اس کی زبان سے یہی نکل رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا، ہمارا تجربہ ہے، جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جب سو رہے ہوتے ہیں نا تو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، عادت پڑ گئی۔ تو ذکر کی عادت بنائیں، ذکر کی عادت بنائیں۔ جب ذکر کی عادت پڑ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے، آپ ہاتھ سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو زبان ذکر کر رہی ہوگی، آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں زبان ذکر کر رہی ہوگی، آپ کچن میں ہیں زبان ذکر کر رہی ہوگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب واش روم سے باہر آتے تو آپ فرماتے غفرانک، غفرانک، میں آپ سے بخشش، معافی، مغفرت طلب کرتا ہوں، اغفر غفرانک، آپ بخش دیجئے، میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ دیکھو بھئی واش روم سے آدمی نکلا ہے تو اس وقت مغفرت مانگنے کا، بخشش مانگنے کا، معافی مانگنے کا کیا موقع؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی آدمی معافی مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے، تو واش روم میں تو آدمی اپنی حاجت سے فارغ ہوا ہے، تو اس وقت کیوں بخشش مانگی جا رہی ہے؟ تو علماء نے لکھا اصل وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے رک جائے۔ اگر کبھی زبان رک بھی جاتی تو آپ کا دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اور جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت مجبوراً رکنا پڑتا تھا، تو باہر آ کر پھر آپ یہ کہتے اغفر غفرانک، میں اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یہ جو میں تھوڑا وقت رکا
یہ میں ایک بشری تقاضے سے رکا یا اللہ پاک، ورنہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ذکر سے رکوں۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دلانے والا جو عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کس سے؟ نماز ہے، روزہ ہے، جو چیز اللہ نے اپنے لیے کہی، اپنی ذات کے لیے، وہ اپنے ذکر کے لیے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ لیکن ذکر کے لیے بھی اللہ نے کہا قرآن میں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ جیسے اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز۔ آپ قیامت کے دن اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو جنت میں لے کے جائے۔ جب جنت میں جائیں گے، وہاں نماز نہیں ہے، وہاں جہاد نہیں ہے، وہاں روزہ نہیں ہے، وہاں زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کھانا پینا، عیش کرنا، عیش ہی عیش ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ کا ذکر وہاں بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں اللہ کو ذکر اتنا محبوب ہے کہ اللہ جنتیوں کے ساتھ ذکر کو غیر اختیاری طور پر لگا دیں گے۔ کیا مطلب؟ سانس لے رہے ہیں نا، میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہم سانس روکنا بھی چاہیں تو سانس روک سکتے نہیں۔ تو وہاں جنتی جب سانس لے رہا ہوگا تو اس سانس سے اللہ کے ذکر کی آواز آئے گی۔ تو گویا اگر وہاں رکنا بھی چاہے کہ میں اللہ کے ذکر سے رک جاؤں تو سانس سے رک نہیں سکتا، تو اللہ کے ذکر سے رک نہیں سکتا۔ اتنا اونچا عمل ہے۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ پاک؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو فرمایا میں اس سے اچھی مجلس فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی انسان جب تک اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، شیطان حملہ نہیں کر سکتا اس پر، شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی ذکر سے وہ غافل ہوگا، اب شیطان حملہ ہوگا۔ اور قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک درخت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے سرسبز و شاداب رہتا ہے، جب تک پانی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ کپڑا بھی جب ہم پہنتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ کپڑا جب دھلا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب میل آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ذکر روک دیتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے، خوب کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اذکار کیا ہیں؟ اللہ کے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا تمام اذکار میں جتنے بھی اذکار ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، یا اللہ پاک مجھے کوئی خاص چیز دیں، خاص چیز۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ کہیں لا الہ الا اللہ۔ کہا یا اللہ یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے، ساری دنیا ہی کہتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو،
اللہ پاک نے جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہے اللہ نے اتنا ہی اس کو سہل اور آسان کر دیا. مثلا پانی کتنا ضرورت کی چیز ہے، آسان کر دیا. پانی حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے آسان کر دیا. ہوا کتنی ضرورت کی چیز ہے، ہوا کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، اللہ نے ہوا کو آسان کر دیا. کسی کے جگیر نہیں بنایا. ہر بڑے کو، چھوٹے کو، شہری کو، دیہاتی کو آسانی سے ہوا میسر ہے، قدر نہیں ہے. کتنی ضرورت کی چیز ہے، کتنا آسان کر دیا، ہر ایک کے لیے آسان کر دیا. تو آسان کر دیا، ہمیں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے. دھوپ، سورج کتنی ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے کتنا آسان کر دیا. چاند کتنی ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے کتنا آسان کر دیا. تو گویا جو جتنی زیادہ ضرورت کی چیز ہے اللہ نے اس کو اتنا ہی زیادہ آسان اور عام کر دیا. لا الہ الا اللہ بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ نے اتنا عام کر دیا، اتنا عام کر دیا کہ ہر انسان اس کو کہے. اس کو یہ نہیں پابندی لگائی کہ اس کو صرف نبی کہہ سکتے ہیں، غیر نبی جو مرضی کہے. حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ دن میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے چاند 14ویں کا چمکتا ہے. 100 مرتبہ کیا مشکل. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک کوئی خاص چیز، فرمایا لا الہ الا اللہ. کہا، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اتنا قیمتی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک طرف، 7 آسمان اور زمین دوسری طرف رکھ دیں یہ سب پر بھاری ہو جائے گا. لیکن کتنی اہم چیز ہے. میں نے پہلے بتایا جو جتنی زیادہ ضرورت کی چیز ہے اللہ نے اتنا ہی اس کو سہل کر دیا. ہوا کو سہل کر دیا، پانی کو سہل کر دیا، سورج کی روشنی کو سہل کر دیا. اتنا ہی اللہ نے اس کو سہل کر دیا. تو میرے عزیزو، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح صبح و شام، ہمارے بڑے تو کہتے ہیں 3 تسبیح صبح 3 شام. استغفار 3 تسبیح صبح 3 شام، 3 نہ سے ایک تو لازمی کریں. اور تیسرا کلمہ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، 70 بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ اسے نجات عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے. اور درود شریف اس کا کثرت سے، یہ تو وہ عمل ہیں جو، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا درود شریف پڑھتے رہیں. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کو لگے گا. دیکھیں، جب آپ کوئی دوائی شروع کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو لگنے لگتا ہے کہ بھئی اس دوائی سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جب یہ اذکار ہم پابندی سے شروع کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی خیریں اللہ ہمیں نصیب فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، آج کی اس مبارک اجتماع میں جتنا بھی درود شریف پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اور آج کی اس دوسری نشست میں جو باتیں ہوئیں اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے.
خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس مبارک ذکر کو صبح و شام اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جب تک ہم زندہ رہیں ہماری زبانیں اپنے ذکر سے تر رکھی ہے۔ یا اللہ پاک جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پر جو آخری کلمہ ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اے اللہ مرتے ہوئے ہمیں کلمہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کلمے کو ہماری زبانوں کی زینت بنا دیجیے۔ اے اللہ کلمے کی برکت سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دیجیے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، اس ماہانہ اجتماع کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔